कलदम के मुज़ाकरात की बेहतरीन हल हैं। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। खुद इमरान खान 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे। अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते। इससे बड़ी डिससर्विस क्या होगी पाकिस्तान की कि अगर हमारे उलमा जो हैं वो हक बात कहने से डरना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, कलदम टीएलपी का काफिला जो है जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे वो वज़ीराबाद में मौजूद है और वज़ीराबाद में ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स ने एक सुर्ख लकीर खींच दी है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और पड़ाव अभी तक वहीं पर उन्होंने डाला हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आज जयद उलमा के 31 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की और ख़बरें ये हैं कि इस उलमा के डेलीगेशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की कि ये मशवरा दिया कि साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाए, जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि साद रिजवी को रिहा नहीं करेंगे, इस तरह की रवायत नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला अदालतों पर छोड़ते हैं, अदालतें अगर बेहतर समझे वो रिहा कर दें, हम नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ अब ये भी हुआ है कि 12 रुकनी एक उलमा की कमेटी कायम कर दी गई है जो हुकूमत और कलदम टीएलपी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगी मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अब जो ये मामला है इस पर बहुत सारी बयानबाजी भी होती रही और आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब के मामले पर यह खबरें सामने आई कि इस मीटिंग के अंदर उलमा ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के बयानात और दीगर कुछ वज़रा के बयानात पर बड़ा सख्त एतराज़ किया कि वो बड़े मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं। इस तरह के बयानात उन्हें मज़हब के मामलात पर नहीं देने चाहिए। यही वजह है कि उलमा ने यह भी खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग में कहा कि फवाद चौधरी साहब अगर बैठते हैं या ताहिर अशरफी साहब बैठते हैं तो हम नहीं बैठेंगे। तो फिर उन्हें खान साहब ने मना किया कि आप ज़रा एहतियात भी करें इस मामले पर। ये उलमा की तरफ से भी कहा गया कि वो एहतियात करें बयानात देने में, इस तरह के सेंसिटिव मामलात पर बयानात ना दें। अब ये मामला जितना तूल पकड़ रहा है नाज़रीन, इससे एक तरफ तो मुल्क की बदनामी हो रही है, साथ ही साथ तकरीबन जो एक मोहतात जो इस वक्त अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85 अरब का जीटी रोड की बंदिश की वजह से पाकिस्तान को रोज़ाना नुकसान हो रहा है। इसलिए ये मामला जितना तूल पकड़ेगा पाकिस्तान के लिए इसका नुकसान है, पाकिस्तानी अवाम के लिए इसका नुकसान है। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों पर कौन से नए चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त सर उठा रहे हैं और हमारी तैयारी कैसी है, हमारी फ़िज़ाइया की तैयारी कैसी है, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए इस पर भी आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी हम सेगमेंट करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वाडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और अपोजिशन से भी हम इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जानेंगे। सबसे पहले ज़रा आपको बताते हैं कि आज जो मुलाकात हुई उसमें वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल्लाह क़ादरी साहब ने बताया कि जो 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है वो क्या करेगी, किस तरह से मामला को आगे बढ़ाएगी, ज़रा सुन लें। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। इस पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने यह बताया कि किसी किस्म का वज़ीर आज़म से जो गुफ्तगू हुई है हमें बिल्कुल यकीन हो गया कि हुकूमत किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहती। ज़रा उनका मौक़िफ़ सुनने आप। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते और मुल्क में अमन और सलामती हर एक के मफाद में है, लेकिन मुल्की सलामती और हुकूमती रेट पर कंप्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और वफद के अरकान ने इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक किया कि मुल्क इस वक्त किसी मुतशद्दद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुजाहिरीन वहाँ से आगे नहीं आते और अपनी जगह पर बैठते हैं और अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। बिल्कुल जी, ये क्लियर हो गया कि अगर मुजाहिरीन आगे नहीं बढ़ते, वज़ीराबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं, तो उन पर किसी किस्म का तशद्दुद या किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। फैसल वाडा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कंट्रोवर्सी पिछले 2-3 दिन से चल रही है कि बयानात वज़रा के मुख्तलिफ आ रहे हैं, कोई एक मुतफ़िका पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट की। फवाद चौधरी साहब कोई बात करते हैं, शेख रशीद साहब जाके शाम को आवाम से माफ़ी मांग रहे होते हैं, टीएलपी वालों से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि भाई उन्होंने गलत बात कर दी है उनके कलदम होने के हवाले से। आपका बयान भी एक बड़ा चलता रहा कि वज़ीर आज़म को मुआहदे का इल्म ही नहीं था, वज़रा ने किया, वो जाने, वज़ीर आज़म वो जाने और टीएलपी वाले जाने। ज़रा इससे वज़ाहत कीजिएगा, ये क्या मामला है, ये मुआहदे के बारे में ज़रा वज़ाहत दीजिएगा अपने बयान की कि वाक़ईतन प्राइम मिनिस्टर को इसका इल्म नहीं था और कौन से मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, पहले का, दूसरे का, किस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, सबसे पहले तो समर साहब, इंसान को सियासत में बुज़दिली के साथ सियासत नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक मैंने पहले एग्रीमेंट की बात की, अगर मैं अभी टीवी पे आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ तो वज़ीर आज़म साहब मुझे फीड नहीं कर रहे कान के अंदर कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। दैट मीन्स कि अगर मुझे नॉमिनेट किया गया है किसी निगोसिएशंस के लिए, तो वो निगोसिएशन मैं अपनी जहन के तहत, अपनी जहानत के तहत और अपने विजन के तहत जो भी समझूंगा बेहतर उस टाइम पे कर लूँगा, और करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पे रखूँगा कि ये मैंने किया है और इसकी ये वजूहात हैं और इस तरह मैंने रिजॉल्व किया है। तो ये कहना बड़ा अजीब सी चीज़ है कि अगर मैंने एक फ़ैसला किया है अपनी वजारत के अंदर, तो अच्छा अगर हो जाए तो वो उसका क्रेडिट मुझे जाएगा, और अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो मैं कहूँ जी मैं वज़ीर आज़म साहब के पीछे छुप जाऊँ। तो मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूँ अपनी बात के ऊपर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एग्रीमेंट। शेख रशीद साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो मेरे कोलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं किसी भी बात का कमेंट करूं उनकी बात के ऊपर, क्योंकि मेरे उनसे ताल्लुकात ज़ाती बड़े प्यार वाले। मौक़िफ़ पे कायम है कि प्राइम मिनिस्टर को इल्म नहीं था इस मामले का, मुआहदे के हवाले से, कि उसमें क्या चीज़ें तय पाई हैं। देखिए समर साहब, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये आप ही प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं वो आप ही करें, आपके मालकान मुझसे नहीं सवाल करवा रहे। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर आप सवाल करें तो आप ही उसकी ओनरशिप लेके इस प्रोग्राम को लेंगे। तो उस वक्त जो भी लोग थे जिन्होंने उस कमरे के अंदर एग्रीमेंट किया, उन्होंने अपने हिसाब से एक बेस्ट एग्रीमेंट उस टाइम पे किया होगा एग्जीक्यूट। जब बेस्ट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप जाके वजीर आजम को करने के बाद बताते हैं कि मैंने ये किया है, इसकी ये वजूहात थी और इसी तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि मैं जब मिनिस्टर था तो उस मिनिस्ट्री के अंदर मेरी टाइम तक जो भी फैसले किए हैं उसकी ओनरशिप मेरी होनी चाहिए और मैं ही लूंगा उसको। मैं अच्छे को अपना कहूं और बुरे को कहूं, वजीर आजम ने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछ के किया था, ये नामुनासिब चीज़ है। तो मैं अपनी जगह पे उस सूरत हाल के अंदर खड़ा हूं। वो तोड़ मतोड़ के जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं उसका मैं कोई जवाब देना पसंद ना पहले किया ना आप करूंगा। यानी सिंपली अगर इस पर क्लैरिटी या मजीद लाएं तो कलदम TLP को कलदम करार देने का जो डिसीजन था बाकी, और इसके साथ साथ जो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का जो मामला, उससे पहले जो माहदे की बात करूँ उससे पहले जो था फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मामला पार्लियामेंट में लेके जाना, ये चीज़ें शेख रशीद साहब बतौर वज़ीर दाखिला ये तय कर चुके थे, वज़ारत दाखिला तय कर चुकी थी, बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताई गई और प्राइम मिनिस्टर को बताया गया ये बातें हमारे समर साहब नहीं, आई हैव नो क्लू, नो आइडिया, नथिंग व्हाटसोएवर शेख रशीद साहब ने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एग्रीमेंट। बाय देन आई वाज अ मिनिस्टर एंड आई वाज आल्सो at one time, at a given time, I was also a negotiator. तो मुझे exactly थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट अगर मैं ये कहूँ कि अगेन अच्छा मेरा है और बुरा वज़ीर आज़म साहब का है तो बड़ी नामुनासिब नाजायज़ बात होगी। तो अगर मैंने कोई चीज़ की है तो मुझे उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और फेस भी करना चाहिए, पब्लिकली आगे कहना चाहिए कि मैंने किया, करने के बाद मैंने वज़ीर आज़म साहब को बताया। अब वो इस वे गया या उस वे गया, वो भी मुझे उसकी ओनरशिप लेनी है। अगर आज मैं फिर आपको कह रहा हूं मेरी वजारत के एतबार में कोई चीज़ अच्छी हुई है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, और बुरी हुई है तो उसका मलबा प्राइम मिनिस्टर पर नहीं डाल सकता। जो भी मैंने एज अ वजीर किया उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मेरी है जिस डेट तक मैं वजीर था। एज सिंपल एज दैट। अगर आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं है और कदम डगमगाते हैं तो फिर आपको उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग। तो जो लोग इस तरह के जिनके कदम डगमगा रहे हैं तो फिर उन्हें ओहदे से हटा नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी कोई और दें। ये तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप अगर मुल्क में आपको अगर दाखिली सलामती के वाले से आपको अगर मिली है कोई वजारत तो फिर आपको तगड़ा होना चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं शुरू में आपने जो बात की। समर साहब देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, किसको लगाते हैं, किसको हटाते हैं, किससे क्या काम लेते हैं, किससे क्यों काम लेते हैं। आपकी राय बड़ी उसमें अहमियत दी जाती है। मैं समर साहब देखिए, मेरा प्रोगेटिव नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को उनकी अथॉरिटी के ऊपर कोई चीज़ आए कहूँगा। जिसको लगाते हैं, जिसको नहीं लगाते, करते हैं, क्या करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ये तो एज अ बॉस उनकी प्रोगेटिव भी है, उनका डिसीजन है और उस पर हम सबको हाँ करनी ज़रूरी है। आपका मशवरा अगर आपसे मांगे खान साहब या आपको देना पड़े तो आप क्या देंगे उन्हें? क्योंकि आप मशवरा मुख्तलिफ मामला पे आप मशवरे देते हैं। मशवरा मुझे देना था समर साहब वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है समर साहब, जो मुझे मशवरा देना था वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को दे चुका हूँ
اور پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کی عکاسی ہی میں نے کی تھی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، اور آپ کو اب اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ پرائم منسٹر کا ویژن وہی تھا جس کی عکاسی میں نے ندیم ملک صاحب کے شو پہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ رہی گا فیصل آڈر صاحب، آپ سے میں نے دیگر بہت سارے معاملات پہ بات کرنی آج۔ ہمیں مین وائل ذرا جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے، اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے علماء کی ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان، اس کے بھی وہ حصہ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب ذرا بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں ذرا کلیئر کیجیے گا۔ آج جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ علماء کی، اس میں یہ فواد چودھری صاحب اور طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے کیا اعتراضات تھے علماء کو، ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں کہ ہم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر فواد چودھری صاحب موجود تھے، لیکن چونکہ بنی گالا ہے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن یہ جو پروپوگیٹ کیا گیا کہ میٹنگ کے دوران انہیں وہاں سے نکالا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر جب میٹنگ ہوتی ہے تو پہلے افراد کا تعین کر کے تو پروٹوکول سیٹ پروٹوکول کے مطابق ہوتا ہے، تو ہمیں جو بتایا گیا تھا اس کے اندر نہ فواد چودھری صاحب کا نام تھا اور نہ ہی طاہر اشرفی صاحب کا نام تھا اس کے اندر۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ کے دوران انہیں اٹھا کے باہر بھیجا گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ بیانات پہ اعتراض کے حوالے سے کیا بات ہوئی پرائم منسٹر سے؟ بیانات کے اوپر بالکل اعتراض تھا۔ ایک تو چونکہ دوسری بات میں وضاحت کر دوں کہ چونکہ ملاقات تھی صرف بریلوی مسلک کے لوگوں کی، وہاں پر طاہر اشرفی صاحب کے اوپر وہ لوگوں کے وفد کے اراکین کا یہ اعتراض تھا کہ دیگر مسلک کے اگر ہم صرف ایک مسلک کے ایک آدمی کو بٹھائیں گے تو پھر باقی مسالک کے لوگ بھی ہونے چاہیے، تو چونکہ صرف بریلوی مسلک کے لوگوں کی ملاقات ہے لیکن انہیں بھی میٹنگ کے دوران نہیں اٹھایا گیا۔ اچھا دوسری بات ابھی جو آپ نے پوچھی ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے، بیانات کے حوالے سے، وزراء کے بیانات، پرٹیکولرلی فواد چودھری صاحب کے بیانات کے حوالے سے آپ نے کیا اعتراض اٹھایا اور پرائم منسٹر نے اس پہ کیا یقین دہانی کرائی آپ کو؟ جی اس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے یا دیگر بہت سارے حکومتی وزراء ہیں، ابھی میں کچھ حکومتی پارلیمنٹیرینز کی بھی دیکھ رہا تھا، وہ وزراء بھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے کچھ اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں یا آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ سبوتاج ہونے کا خدشہ ہے۔ اور چونکہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ، کھل کے بتائیں۔ طور پہ گئے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی اور وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ ایسی کو بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل سبوتاج ہو، اور میں پرامن طریقے سے اور میری حکومت پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں جی۔ نہیں، جو بیانات کی آپ بات کر رہے ہیں وزراء کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا وزیر نہیں بھی؟ اس میں فواد چودھری صاحب کے بیانات تھے، اس کے اندر کچھ پارلیمنٹیرین تھے، ایک خاتون صاحبہ ہیں ملک صاحبہ، میرے اب ذہن میں ریلی سوری ان کا ایگزیکٹ نیم نہیں ہے، یا کلیکٹیولی یہ کہا گیا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو رائے دے رہے ہیں تو اس کے اوپر مذاکرات کو ایک موقع دے دیں، تو پھر اس کے اوپر یہ طے ہوا کہ۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا حامد رضا صاحب کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس وفد نے تجویز دی کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے، تو پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا دیا کہ میں رہا نہیں کروں گا، عدالتوں پہ یہ معاملہ چھوڑ دیا، کیا بات ہوئی اس پہ اور کیا پرائم منسٹر نے کہا اس پہ؟ جی دیکھیں اس کے اوپر چونکہ ہماری بہت ساری تجاویز تھیں اور ہر دو ہماری حکومت کے لیے بھی تھیں اور ہماری ٹی ایل کے لیے بھی، ٹی ایل پی کے لیے بھی ہیں، وہ تو ابھی ہماری صاحب سے ملاقات ہونی ہے تو ہم ان کو بھی بتائیں گے وہاں پر۔ ہم نے پرائم منسٹر سے یہ پوچھا تھا، دیکھیں ہم نے جو ایک مینڈیٹ لے کے جانا ہے کہ کیا سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو تیار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ معاملہ کورٹ آف لاء میں ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہے، میں ود آؤٹ دا آرڈرز آف سپریم کورٹ ان کو رہا نہیں کر سکتا، یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے پرائم منسٹر صاحب کے۔ اور اس کے اوپر جو عدالتی طریقے سے ان کی رہائی ہے اس کے اوپر ایک میکینزم طے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلک کے ساتھ بڑے بزرگ لوگ ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، آپ لوگ یہاں پر جو ہمارے پاس جو آئے ہیں تو کیا آپ گارنٹی کریں گے کہ ٹی ایل پی آئندہ سے اس قسم کے اقدامات نہیں کرے گی اور مقصد ہے ملک کے اندر داخلی یہ صورتحال کرائسس پیدا نہیں ہوں گے؟ تو پھر آبویسلی ہم سعد رضوی صاحب کی کنسنٹ کے بغیر تو گارنٹی نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا جی کہ ہماری سعد رضوی صاحب سے جو ملاقات ہے اس کے بعد ہم آپ کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اگر تو وہ ہمیں یہ مینڈیٹ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ تو مقدمات کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی یقین دہانی کرائے گی گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے؟
جی جو تو مائنر نوعیت کے ہیں جس طرح 16 MPO ہے یا اس قسم کے ہیں تو اس کے اوپر تو حکومت کہتی ہے کہ چلیں ہم ایز اے پازیٹیو جسچر آپ لوگوں کے آگے آنے کی وجہ سے ہم اس کے اوپر بات کے لیے تیار ہیں، لیکن جن افراد کے اوپر قتل، اقدام قتل یا 780A کے کیسز ہیں ان کیسز کو ظاہر ہے کورٹ آف لا سے ریلیف کے ذریعے ہی ریلیف مل سکتا ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا اختیار ہوگا، لیکن پہلے یہ تشدد کا راستہ رکنا چاہیے اور مظاہرین آگے نہیں آئیں گے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی وفد کے کہنے کے اوپر اور علماء اور پولیٹیکل پرسنالٹیز کے کہنے کے اوپر ہم نے گزشتہ 2 روز میں نہ شیلنگ کی، نہ ٹیئر گیس، نہ وہاں پر کنٹینرز لگائے، ان کو آگے آنے دیا، لیکن اب آپ انہیں کہیں کہ مذاکرات کی حوالے سے کیا بات ہوئی؟ جی شیڈول 4 کے حوالے سے کوئی یقین دہانی ہوئی؟ شیڈیول 4 عدم قرار دینے کے حوالے سے TLP کو معاملات ہیں اس کے اندر بھی حکومت پیش رفت کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ افراد جو کو وکٹمائزیشن کی وجہ سے اندر آئے ہیں، جس طرح TLP کہہ رہی ہے، تو ان کے ناموں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 302 کے اندر یا 307 کے اندر ہے تو اس کے اوپر اگین ہمیں کورٹ آف لا سے ہی اختیار کرنا پڑے گا طریقہ کار، اور اس کے اوپر بھی مقصد یہ آبویسلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں وہ پہلے بیان کر دوں گا تو آئی گیس کہ وہ بہت ساری چیزیں لیک ہونے کی وجہ سے۔ ایک چیز اور بتا دیں، سفیر کے معاملے پہ تو پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ مشکل ہے، نکالنا نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہماری یورپ کو $10 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہیں، بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اس کا۔ جی بالکل، پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب بہت نزدیک ہیں تحریک لبیک کے، اور وہ باقاعدہ طور پہ آفیشلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فرانس کے سفیر کا جو معاملہ ہے اس کو باہر نکالنے کا وہ تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں ہے، اور حکومت نے ایز پر کمٹمنٹ وہ جو ریزولوشن ہے وہ نیشنل اسمبلی میں موو کر دی تھی، تو اب کیونکہ ہم تو TLP کے مسلک کے طور پر ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ان کے جو نزدیک ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، تو آئی گیس دیٹ اسٹیٹمنٹ از کلیئر۔ اور فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بالکل کہا ہے کہ اس کو یورپی حوالے سے اور دیگر حوالے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ ٹھیک ہے سر، میں چاہتا ہوں کہ فیصل وارڈر صاحب تو پھر یہ امید رکھی جائے کہ یہ چیزیں تو پرائم منسٹر نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ میں رہا نہیں کروں گا سعد رضوی کو، ہاں اس وقت اس حد تک انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اگر فیصلہ کرتی ہیں تو بے شک کریں، میں نہیں کروں گا، اور فرانسیسی سفیر پہ بڑی کلیئرٹی ہے گورنمنٹ کے موقف میں کہ ہم نہیں نکالیں گے، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہے، اور جو معاملہ ہے جو بھی ناموس رسالت کے حوالے سے اس پہ گورنمنٹ جو ہے خود بڑا اس معاملے کو انٹرنیشنلی ٹیک اپ کر رہی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر یا 3-4 روز کے اندر یہ معاملہ حل کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں سمر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں تو آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں سمر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے بند کر دیا اور کسی کو اٹھا کے رہا کر دیا، تو جب قانونی طور پہ کورٹس کے تھرو ہی بیل ہوتی ہیں اور ایک کنوکٹڈ جیسے نواز شریف کو بھی علاج کے لیے بھیجا جائے تو وہ بھی کورٹ کی پروگیٹو تھی اور کورٹ کا ڈیسیجن تھا، اسی طرح سعد رضوی صاحب کو کورٹ کس ٹائم پہ رہا کرتی ہے، کس طرح رہا کرتی ہے، نہیں کرتی، یہ کورٹ کا پرویو ہے، یہ میرا یا حکومت پاکستان کا تو پرویو نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہ کہ وہ قانونی طور پہ کورٹس جو کہیں گی ویسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوتا رہے، اور یہ پابند ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی سفیر کی، تو سفیر کے لیے میری تجاویز اس وقت جب میں TLP کے ساتھ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا، تو آپ کو ایک مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کو شاخیں نہیں کس کی اکھاڑنی، آج ایک گستاخ بننا ہے، کل دوسرا بنے گا، ہمیں کلیکٹیولی، میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ٹیم بنا کر سارے مسلک کے لوگوں کو ساتھ لے کر ملک چلتے ہیں اور سارے اسلامک ملکوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں تو ہمارے مذہب کا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا احترام لازمی ہے۔ آپ ایک کو بے دخل کریں گے، دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو بے دخل کریں گے، چوتھا آ جائے گا، اس چیز کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ بےہودگی، بے شرمی جو لوگوں کی ہے وہ اس کو نہ سنے نہ دیکھے اور اس تکلیف اور کرب سے نہ گزرے۔ اپنے رسول کے لیے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب کی گردنیں اور جانیں قربان ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی ڈیفرنس تھوڑی ہے، نہ کوئی یہاں مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ آپ زیادہ مسلمان ہیں میں کم مسلمان ہوں۔ بات ساری اتنی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہے اس ملک کا وزیر اعظم جس نے انٹرنیشنلی
ہر فورم کے اوپر مذہب کو اجاگر کیا ہے, ایک اسلام فوبیا کو اوپر ڈسکشنز کی ہیں, بتایا ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم بڑے سافٹ کلچرڈ لوگ ہیں, ہم اپنے مذہب کی پروٹیکشن چاہتے ہیں اور دوسرے مذہب کا احترام چاہتے ہیں. جب خواتین کے پردے کے اوپر جب کسی ویسٹ ملک کے اندر پابندیاں لگی, انہیں اس پہ بات اٹھائی کہ ہم آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں کرتے, تو اگر کوئی خاتون مسلمان خواتین اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں, اچھا فیصل واڈا صاحب, یہ مدینہ پاک کے اندر اترتے ہوئے احتراماً ننگے پیر اترتے ہیں, اس آدمی سے آپ وہ سوال کروا رہے ہیں, اس آدمی پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں جو آپ کو ایکچولی کسی اور حکومتوں میں ڈالنا چاہیے تھا. لیکن فیصل واڈا صاحب, یہ معاملہ کیا مجھے کھڑا ہے, اس آدمی کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی نہیں میں سب سے بڑا ہوں. یعنی یہ گناہ کیا فرانس کے سفیر نے, جلاؤ گراؤ مار دھاڑ گولیاں, اب اپنے سپاہی پولیس والے عام آدمی عام ٹریفک کی گاڑیاں نقصانات چوک کر دیا. جناب میرا آپ سے بھی فیصل واڈا صاحب سوال یہی ہے, میرا بھی آپ سے سوال یہی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خون ریزی نہ ہو, خواہش آج بھی ہے صبر صاحب کے بعد سے اس چیز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو, لیکن اگر کوئی مہنگائی کے اوپر, عمران خان کے اوپر, ریلیجن کے اوپر یہ کہتا ہے کہ میں جھتا بنا کے کسی کو گولی مار دوں گا, ایک عام آدمی کو, عام پاکستانی کو, اس کے مال کو آگ لگا دوں گا, he will be sorted and treated the way a terrorist is treated. As simple as that. جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی قانونی طور پر. لیکن واڈا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پرائم منسٹر نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا, جو آپ بات کریں کہ انٹرنیشنل پرائم منسٹر نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے, لیکن پاکستان کے اندر کیوں نہیں سمجھا پا رہے ان لوگوں کو جو اس وقت اس معاملے پہ لے کے ہی اتنا بڑا احتجاجی پوری موومنٹ لے کے وزیر آباد میں پہنچ آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ جو پرائم منسٹر کا میسج ہے وہ انٹرنیشنلی تو جا رہا ہے لیکن لوکلی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا, اور اس میں سر ایک کنفیوژن بھی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا. ہمارے وزیر داخلہ بھی کلیو لیس ہیں, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ذرا میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, وہ اپنا اظہار کر چکے کنفیوژن کا, یہ کیوں ہو رہا ہے سارا, سنائیں ذرا. ایشو کوئی نہیں ہے, صرف میں سمجھ نہیں سکا کہ ایشو کہاں ہے. مجھے بعض کا شک پڑتا ہے کہ مسئلہ کوئی اور ہے اور پیش کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فیصل واڈا صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ وزیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں مجھے شک پڑتا ہے مسئلہ کوئی اور ہے, اسے پیش کہیں اور سے کیا جا رہا ہے, کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں سمر صاحب, میں نے آپ کو جیسے کہا, میرے کولیگ بھی, میرے دوست بھی, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, تو شیخ رشید صاحب کی بات کو تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, مناسب نہیں ہے میرے لیے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ بڑی ذاتی اور بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں. میری رائے تو بڑی سمپل ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ہے. ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا, کوئی گورنمنٹ کو بلیک میل کرے گا, کوئی کسی نام کے اوپر اٹھا کے کسی کے سر پہ گولی مار دے گا, اس کو حکومت اور سٹیٹ اسی طریقے سے ٹریٹ کرے گی جیسے ایک ٹیررسٹ کو ٹریٹ کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں, وہ بھی عاشق رسول کی لائن پر. بالکل آپ نے کر دی بات, اس میں میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو کچھ اور رہا ہے, جو یہ سارا جو اس وقت مارچ جو اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے, انہیں شک اس پہ ہو رہا ہے سارے معاملے پہ. آپ کو بھی شک ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں سمر صاحب دیکھیں, مجھے آپ کو جانتے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں. میں وزیر اعظم کی ہی عکاسی کرتا ہوں, ویژن کی, اسی پہ کام کرتا ہوں, انہی کو رپورٹ کرتا ہوں. نہ میں نے کبھی کسی کی بات کو سنا, نہ سمجھا, نہ مناسب سمجھا کہ میں کسی کو کسی چیز کا جواب. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. تو آئی ایم ویری کلیئر کہ عمران خان صاحب عاشق رسول کی لائن پر ہیں. عمران خان صاحب اس چیز کا مسئلہ other than not compromising on the writ, blackmailing, other than that وہ خود بھی اس چیز سے تکلیف سے گزرتے ہیں جب مذہب پہ یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بے شرم بے ہے آدمی. تو یہ جو 11 دن سے جی ٹی روڈ پہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا, میرا یا لبیک کے لوگوں کا کرتا ہے. اس کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 11 روز سے جی ٹی روڈ پہ ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد دیکھیں, یا اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا پیغام, دیکھیں سمر صاحب اسپیکولیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جلد از جلد جڑ سے اس چیز کا خاتمہ ہو. یہ جو گستاخی کا معاملہ ہے اس کو
انٹرنیشنلی جڑ سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کبھی کوئی نہ کرے، اور اس کا پروٹیسٹ نوٹ کرا کر لبیک نے ایک چیز نوٹ کرائی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے ایک مناسب چیز تھی کہ اسمبلی میں ڈالا، اسمبلی سے ساری پارٹیاں آن بورڈ تھی، انہوں نے ایک کمیٹی کو ڈال دیا، یہاں چیز ختم نہیں ہوئی، یہ ایک چیز نوٹس کرائی. اس کے بعد اس کو فارمولیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ پیار محبت سے بٹھا کے ایک فورم بنا کر انٹرنیشنلی جائیں، بڑے مسلم ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، ایک آواز ہوں، کلیکٹیولی بڑھیں اور دنیا کو سمجھائیں کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، جڑ سے خاتمہ کریں. حامد رضا صاحب سے میں ذرا یہی بات جاننا چاہوں گا. شاخوں پہ آگ لگا کے تکلیف دے کے پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. بالکل ایسے سلوشن نہیں ہے، اس سے معاملہ مزید خراب ہوتا ہے. حامد رضا صاحب، یہ جو وزیر داخلہ ہمارے شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور آ رہا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ واقعتاً کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور اس میں اب تک جو جہاں تک مذاکرات جس طرف جا رہے ہیں اس میں زیادہ لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ سارا جو مارچ چلا ہے لاہور سے اسلام آباد تک 11 روز سے جو بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مقصد کوئی نہیں ہے اس کا. دیکھیں، میں اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہی حل ہو گیا تو باقی اس کے بعد ظاہر ہے ان کے 3 مطالبات ہی رہ جاتے ہیں، ایک کالعدم جماعت کے ہونے کے حوالہ سے، اور دوسرا اس کے علاوہ شیڈول 4 کے حوالہ سے، اور سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالہ سے. جہاں تک فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہے وہ تو خود مفتی منیب الرحمان صاحب کلیم کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا، آپ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں. کل ان کا جو سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ پروگرام ہے وہ چیک کر لیں، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے بادی النظر میں پھر یہی 3 مطالبات ہیں، ایک جماعت کی کالعدم ہونے کی حیثیت، ایک سعد رضوی صاحب کی رہائی، اور تیسرا یہ جو شیڈول 4 گرفتار افراد ہیں ان کے حوالہ سے. سر، امید رکھی جائے کہ اگلے 6-7 روز کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عارضی طور پر ظاہر ابھی فی الحال میں بات کروں، مستقل حل تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس کاوش کی وجہ سے ہم خود بھی انڈر کویسچن آ جاتے ہیں. جو اہل سنت کے جو اکابرین آئی یا جو پولیٹیکل پرسنالٹیز آئیں، اور ہم ہمارے جو ٹی ایل پی کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے ہم مقصد تنقید کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو ہمیں جو اہل سنت کی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگے، تو پھر ہم کیوں پابندی ہٹوانے کی بات کریں گے؟ ہم ٹی ایل پی پر کو بات کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل دائرے کے اندر آئیں اور ایز اے پولیٹیکل فورس آپ کام کریں. تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم ایک چیز پر کلیئر ہیں کہ ہم آج سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. سعد رضوی صاحب کو جو ہمیں کچھ چیزوں پر گو ہیڈ آیا ہے یا جو نرمی آئی ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ بات کریں گے. وہ اگر اس پر کنوینس ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ اس کے اوپر کنوینس نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ان کی پارٹی وہاں پر بیٹھی ہے. ہماری جماعتیں سنی اتحاد کونسل یا سنی تحریک یا جمعیت علماء پاکستان یا وہ جماعتوں کی تو سچ یعنی ہماری اگرچہ وہ جو ناموس رسالت ہے اس کے لیے تو ہم سب. تو پھر یہ 12 رکنی کمیٹی کیا کرے گی اگر وہ نہیں مانتے، نرمی نہیں دکھاتے؟ تو یہ 12 رکنی کمیٹی پھر کیا کرے گی؟ اس کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ کام چھوڑ دے گی یا کیا کرے گی؟ ریاست جانے، حکومت جانے اور ٹی ایل پی کی قیادت جانے. جناب اب میں تو اب اس کے علاوہ آپ سے کیا عرض کروں؟ مقصد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے اور لچک دکھائی گئی ہے. اگر ہو جائے گا، ہماری کوشش ہے ملک میں کچھ تو خون نہ ہو اور کسی نئے کرائسس. اچھی بات ہے، بالکل کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا خون خرابہ، نہیں ہونا چاہیے، کرائسس کسی قسم کا پیدا نہیں ہونا چاہیے. فیصل واڈا صاحب، ایک تو میں ذرا عارضی حل کی بات کروں گا پہلے، پھر مستقل حل کی طرف جائیں گے. عارضی حل پہ اس وقت مذاکرات تو چل رہے ہیں. اب گورنمنٹ نے ریڈ لائنز کیا ڈرا کی ہیں کہ کب تک کا رکھا ہے ذہن میں کہ بھائی ان کو بیٹھنے دیں گے وہاں پہ؟ جس طرح میں نے پہلے بات کی اپنے انٹرو کے اندر، محتاط اندازے کے مطابق 85 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے پر ڈے جی ٹی روڈ کی بندش کی وجہ سے. پاکستان پہلے آپ کو پتا ہے کتنے معاشی مسائل کا شکار ہے. دوسرا، پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. آپ کا اسلام آباد جو ہے وہ بسیجڈ ہے. اتنا بڑا ایک نیگیٹو میسج جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، جگ آسائی ہو رہی ہے پاکستان کی. تو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہیں وزیر آباد میں بیٹھے رہیں؟ ایک تو یہ تھا ہوگا وزیر آباد سے فی الحال آگے نہیں بڑھتے تو تشدد نہیں ہوگا، لیکن ٹائم بھی بتائیں کب تک ان کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں سمر صاحب، میں تو آپٹمسٹک آدمی ہوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل جلدی سا نکل آئے گا. اور ایز لانگ ایز دا ریڈ لائنز آر ناٹ کراسڈ، آئی ایم ہوپنگ کہ یہ بہت اچھی طریقے خوشنوبی سے، بغیر کسی نقصان، بغیر کسی تکلیف، بغیر خون ریزی کے ہو. کیونکہ آپ کو اس چیز کو بالکل بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی جو میسج جا رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، پرائم منسٹر صاحب بڑے ویژنری آدمی ہیں اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں انشاءاللہ
soon I think that this issue will be resolved and sorted. دوسرا سر یہ تو عارضی حل کی بات ہوگی، مستقل حل کا ذرا بتائیں کہ مستقل حل کیا ہے؟ یہ تو ایک پاکستان میں ایک روایت بنتی جا رہی ہے، اس کی فریکوینسی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کے واقعات کی کہ ایک گروہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اسلام آباد کی طرف، وہ مارچ شروع کر دیتا ہے، جو بھی مطالبات ہیں وہ اپنے منوا لیے جاتے ہیں ریاست سے. یہ تو تواتر سے ہونا شروع ہو گیا. اسلام آباد کا بند ہونا بڑا ایک نیگیٹو یہ چیز ہے، بڑی منفی چیز ہے، یہ پوری دنیا میں بڑا، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، بڑا نیگیٹو میسج جاتا ہے. اور جب پہلے کم بند ہوتا اب اسلام آباد زیادہ بند ہونا شروع ہو گیا ہے، زیادہ تواتر کے ساتھ. کہ مستقل حل بھی اس کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں سمر صاحب، بڑی I totally agree. یہ 2-3 ملک ہی ہیں جن کے اندر یہ اس ٹائپ کی چیزیں الاؤ کی جاتی ہیں اور مسلطن اور ضرورت کے تحت ایسی چیزیں بنا بھی دی جاتی ہیں، پھر ان کو مانسٹر کی طرح کریٹ بھی کر کے ان کے ہاتھ سے بھی چیز نکل جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کے کیس میں یہی ہوا. ایک ٹالرنس جو ہے وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ ایک لمٹ تک کرتی ہے، اس کے بعد وہ ٹالرنس کو ویکنس سمجھ کے وہ مانسٹر بن جاتے ہیں. اور جب مانسٹر بن جاتے ہیں تو اس کے تحت پھر آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین کو ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں ہوا. اور ایسے ہمارے پاس بہت سارے سبق ہیں. تو میرے خیال سے یہ تماشا بھی بند ہونا چاہیے. اور یہ جھتے کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی کل کسی نے مرڈر کر دیا، ایک جھتا کھڑا ہو جائے جا کے کہ جی اس کو آزاد کر دو، کوئی ریپسٹ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے جھتا جا کے کھڑا ہو جائے، میں کھڑا ہو جاؤں کہ جی میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو آپ کالا کوٹ نہیں پہنے، آپ شلوار قمیض پہنے. دس از نان سنس. ٹھیک ہے، جو آپ کی کانکریٹ مطالبات ہے کسی بھی شعبے سے ہوں، چاہے وہ مہنگائی سے ہوں، کبھی سیاستدان سے ریلیٹڈ ہوں، کسی سیاسی لیڈر سے وابستگی کا مسئلہ ہو یا مذہبی چیز ہو، آپ نوٹس کرائیں، کلیکٹیولی کھڑے ہوں، پاکستان کا امیج ایسا لے کے چلیں کہ ہم اس چیز کے علم بردار بنے کہ جی ہم نے اس چیز کا نوٹس لیا، ہم نے انیشیٹو لیا، ہم انٹرنیشنلی گئے، ہم نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور یہ چیز جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکی. یہ کانسیپٹ ہے. یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ جی میرا جھگڑا آپ سے وہ آگ لگا دی میں نے جا کے پاکستان کی. بہرحال اگر پاکستان میں یہ ہو رہا ہوگا تو پھر دنیا میں آپ کا میسج اتنی اس کو وقت اتنی اہمیت نہیں ملے گی کہ بھئی آپ بڑے وکیل بنے پھر رہے دنیا میں، لیکن آپ کے پاکستان کے اندر آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا. یہ آپ کا وہ جو ایک ڈرائیو ہے جو پرائم منسٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں یہ مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کا مقدمہ بھی وہ متاثر ہوتا ہے پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے امیجز پوری دنیا کے سامنے جا رہے ہیں. ذرا یہ بھی بتائیے گا اس معاملے پہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر میں آپ سے بات کروں کہ جب پہلے آپ اپوزیشن میں تھے، جب یہ لوگ آ کے بیٹھے تھے فیض آباد میں، تو آپ کی پارٹی نے انہیں سپورٹ کیا تھا. آج کی جو اپوزیشن ہے، آج چونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آج کی جو اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر جماعتیں، وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے اس معاملے کو سپورٹ نہیں کیا، اس پہ سیاست نہیں کی. آج آپ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا، آج جو اپوزیشن ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں سمر صاحب، پھر میں آپ کو اسی جگہ پہ لے جاؤں گا. ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی کا پوری دنیا کے اندر پرامن احتجاج کرنے کا رائٹ آپ کے پاس ہے. جب پرامن پروٹیسٹ تشدد اختیار کر لیتا ہے، ایک عام آدمی کی مال اور زندگی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں جا کے پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں، کریٹ ہوتی ہیں، اور وہاں گورنمنٹ یا اسٹیٹ ایکشن میں آتی ہے جو اپنی ریٹ کو بحال کرتی ہے. تو دو سیپریٹ چیزیں. اگر آپ کو میری کوئی چیز نہیں پسند، مثال دے رہا ہوں، اور آپ ایک پرامن جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ 1 کروڑ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن اسی کو آپ 1500 آدمی 2000 آدمی پکڑ کے بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ، کسی عام معصوم آدمی کی جان لے لیں، اس کے مال کو آگ لگا دیں، وہ پروٹیسٹ نہیں ہوا، پھر وہ غنڈہ گردی ہوئی، وہ پھر دہشت گردی ہوئی. تو اس کے اندر ڈفرینشیٹ رکھیں. پروٹیسٹ کرنا اور غنڈہ گردی کرنے میں اور دہشت گردی کرنے میں بڑا فرق ہے. جب آپ کو یہ فرق آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے ڈیسیژن لینا بھی، سچویشن کو ہینڈل کرنا بھی اور کمپرومائز کر کے نیگوشیٹ کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وہاں سیاست میں بدقسمتی سے بزدلی بہت ہے. وین یو آر بزدل، آپ چیزیں خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک، جب آپ میسج کلیئرٹی سے نہیں دے سکتے، میسج ریسیو نہیں کر سکتے، ویژن کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے، میں جی آپ کی بات کو مانتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا اگر وہ سامنے آ کے کہتے کہ یہ چیز غلط ہے، لیٹس سارٹ دس ایشو آؤٹ کلیکٹیولی، اور بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، خود اس چیز کا علم بردار ہے. انگیج آپ نے کرنا ہے، انگیج آپ نے کرنا ہے، دعوت آپ نے دینی ہے. اس وقت گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، میری بات ہے. پاکستان کی سمر صاحب، پاکستان میرا اور آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، پاکستان سارے پاکستانیوں کا ہے. اور اگر اپوزیشن خود بھی آتی ہے اور ہمیں دعوت بھی دینی پڑتی ہے، اس میں بھی کسی چیز کی کمی یا شرماٹ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے جو بہتری کے لیے ہو سکتی ہے ہم سب کو مل کر آگے کرنی چاہیے. پاکستان سے میرے اکیلے کا نہیں ہے. یہ بتائیں وارڈر صاحب، یہ جو ہینڈلنگ ہے سارے معاملے کی، پنجاب گورنمنٹ نے کیا ٹھیک کی اس کی؟ چونکہ یہ جلوس تو نکلا
12 रबी अव्वल को लाहौर में इजाज़त दे दी गई, इनको कलदम जमात थी लेकिन जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी गई। पिंडी में इन्हें मना किया गया, पिंडी में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। एक ज़िले में कानून और दूसरे में और मिस हैंडलिंग तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया सारे मामले पे। मानते हैं इस बात को, तस्लीम करते हैं कोताही? समर साहब देखें, मेरा आई डोंट हैव एनी एक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, ना मैं प्रोविंशियल लेवल्स पे इंटरेस्टेड हूँ, ना डील करता हूँ, ना मुझे पार्टी आपकी गवर्नमेंट है, ना वहाँ मैं पे उसके अंदर हूँ। सो मेरा कमेंट नहीं, देखिए जी, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो तो चीफ मिनिस्टर साहब उसके इंचार्ज है उस सूबे के। ही सपोज टू रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो बेटर ये होगा कि आप पंजाब के स्पोक्स पर्सन से पूछें किन वजूहत पे दी, क्यों दी, क्या वजूहत है। मुझे पंजाब के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतर हैंडल किया पता नहीं है, तो मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ? बेहतर हैंडल किया पंजाब गवर्नमेंट ने, जो ये लाहौर से निकले, जुलूस निकाल के इतने लोग इकट्ठे हो गए, अभी तक लाहौर लेके मुरीद अपना वजीराबाद पहुंच के लेके इतना बड़ा जुलूस। समर साहब, अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया, तो आपका सवाल होगा फिर मुझसे कि फिर ये इतना बड़ा झत्ता क्यों बन गया। अगर मैं कहूँगा मैं गोली चला देता, तो आप कहते हैं आप माँ थी, गवर्नमेंट थी, आपने काम क्यों किया। तो मैं तो दोनों तरफ से सैंडविच हूं। आपसे पहले भी लोगों ने हैंडल किया, गोली नहीं चलाई, लोग इस्लामाबाद रोकने के लिए आए। हाँ, गोली नहीं चली, ये पहले भी जुलूस 7 दफा आ चुके हैं, 8वीं मरतबा आ रहा है, गोली नहीं चली। और ये एक मिनट, अगर आप समर साहब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी की तरह जाके आम मासूम औरतों को जो मां बनने वाली थी और बच्चों के मुंह पे जबड़ों पे गोलियां चला दूं नवाज शरीफ की तरह, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूं, करूंगा, और कभी वैसा काम नहीं करने की गोली चलाने को मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने 7 जुलूस निकाले थे। तरफ है तो मेरी उस तरफ भी है। इन लोगों ने, इसी ग्रुप ने, टीएलपी ने, इससे पहले 7 दफा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, कोई खूनरेजी नहीं हुई। हैंडल किया गवर्नमेंट ने बड़े तरीके के साथ, गोली चलाए बगैर। तो खून रेजी अगर आज भी नहीं होगी तो उसी तरह से बहुत अच्छी हैंडलिंग होगी। खून रेजी होगी चाहे वो आप करें या मैं करूं या कोई और करे, फिर खून रेजी अगर आप करेंगे, गुंडागर्दी और स्टेट की रेट को चैलेंज करेंगे, तो फिर मैंने आपको कहा समर साहब, डिफरेंशिएट कि एक प्रोटेस्ट क्या होता है और एक दहशतगर्दी क्या होती है, इन दोनों का फर्क समझ लेंगे। तो ये दहशतगर्दी जो टीएलपी वाले कर रहे हैं और कोई इशू भी नहीं होगा। टीएलपी वाले जो कर रहे हैं ये दहशतगर्दी है। देखिए, मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा, आप समर साहब आप बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एंकर हैं। आई थिंक अभी आपको बजाय सवाल करें जिसका इम्पैक्ट could go here and there, avoid that question. It is an advice, a request from a brother. चले, थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया। फैसल ऑर्डर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त दिया, और हामिद रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद यही है, तवक्को यही है कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर ये मामला जो है खुश उसलूबी के साथ हल हो जाए, किसी किस्म की मजीद खून रेजी ना हो, पाकिस्तान का नुकसान ना हो, पाकिस्तानी शहरियों का नुकसान ना हो, और ना सिर्फ आर्जी हल इसका निकले फौरी तौर पर, बल्कि मुस्तकिल हल भी इसका निकाला जाना चाहिए। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर अपोजिशन इस मामले पे सियासत नहीं कर रही तो उन्हें भी इंगेज करें, एक मिल के पार्लियामेंट के अंदर आपको मिल के बैठ के कोई डिस्कशन करनी पड़े, एक यूनिफाइड अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए रियासत को, और रियासत के अंदर जितनी भी जमातें हैं सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर, ताकि आइंदा के लिए इस मसले का एक मुस्तकिल हमेशा के लिए हल निकाल दिया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारी एयर फोर्स की बात करें, जो हमारे चैलेंजेस हैं इस वक्त हमारी फ़िज़ाई सरहदों को, वो किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त सर उठा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और उनके तोड़ के लिए पाकिस्तान क्या करी, हमारी एयरफोर्स क्या करी, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। बात कर ले मुल्की फ़िज़ाई सरहदों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी हाल ही में दोबारा से भारत की तरफ से एक गीदड़ भभकी सुनने को मिली, भारतीय वज़ीर दाखिला की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई पाकिस्तान के अंदर। इस पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बड़ा एक क्लियर जवाब दिया कि हमारी जो फ़िज़ाइया है उसकी सलाहियतों पर किसी किस्म का जो है वो ना किया जाए। एक भरपूर हमारी फ़िज़ाइया ने हमेशा से भारत को जो भी चैलेंजेस थे भरपूर जवाब दिया हर तरह के मौके पर, और नंबर के एतबार से कम होने के बावजूद हमने अपने से बड़ी फ़िज़ाइया को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया है। हमारे साथ इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड फ़रहत हुसैन साहब, जो कि साबिक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुल्क का दिफा जो है वो तमाम चीज़ों से सबसे बढ़कर होता है, और उसमें एयर फोर्स की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। आजकल जो जदीद मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें ज़्यादा बढ़ गई है।
اس وقت جو سر مشرقی سرحد سے پھر ایک ہم نے تھریٹ سنی کہ کچھ سرجیکل اسٹرائک کی باتیں وہاں پہ پھر سے ہو رہی ہیں، کتنا سیریس اس کو ہم لے سکتے ہیں چیلنجز کے اعتبار سے جو ہمیں مشرقی سرحد سے ہمیشہ سے رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کی ہے کوئی تھریٹ ہمیں سیریس، یا یہ جسٹ ایک بیان اسے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ایکچولی سرجیکل اسٹرائک کی ٹرمینالوجی آئی تھنک انڈین ایئر فورس کو اور انڈینس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. ویو سین دیر سرجیکل اسٹرائک، بالکل ایک درخت ہمارے ایکسپوز ہوئے ہیں بار بار وہ ایئر اسٹرائک اور سرجیکل اسٹرائک دونوں. بٹ لیٹ می ایکسپلین یو دی بیلنس دیٹ وی ہیو. ہم کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ ایئر چیف نے آپ نے اسٹیٹمنٹ مینشن کی، کس بیسس پہ ایئر چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. وی نیور کمپیٹ ود دیم ان نمبرس بٹ وی ڈو کمپیٹ ود دیم ان کیپیبلٹی. اینڈ ہماری کیپیبلٹی اوفینسو نہیں ہوتی، ہمارا کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں، لیکن وی آلویز وانٹ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ ڈیفینسو کیپیبلٹی وچ ہیز ڈیٹرنس ان اٹ. ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اینیمی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ ہماری طرف آنے کی کوشش نہ کرنا، اگر آپ کوشش کرو گے تو ہم اتنا ڈیمیج کریں گے آپ کو کہ آپ انبیریبل ہوگا. اس کی تاریخ بھری پڑی ہے عملی مظاہرے جو آپ نے بہت ریسنٹ سے بھی دیکھیں. سو وی ایز این ایئر فورس ان بگر ٹرمز ایئر پاور مینٹینس ڈیٹرنس ان دی سب کانٹیننٹ، اور اس کو ہم ایگزبٹ کر چکے ہیں، 65 سے کرتے آ رہے ہیں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دیٹ وی ہیو اے capability that deters the enemy and they dare not get into a surgical strike. سر جدید ٹیکنالوجی سے خود کو ایکوپ کرنا اور جو ہمارا انڈیجنائزیشن کا جو سفر ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ اس نے رول پلے کیا ہماری ایئر فورس کو ایک کمپیٹیٹیو، ایک تگڑی ایئر فورس بنانے میں؟ اچھا، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. دی ملٹری انسٹرومنٹ کی اپلیکیشن میں سب سے افیکٹو جو آج کل آ گیا نا ڈائمینشن، دیٹ از دی ایئر ڈائمینشن. اٹ از گریجولی گیٹنگ امپورٹنس ڈے بائی ڈے، بیکاز اس میں جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور وہ جو ان کی ایکوزیشن ہو رہی ہے وہ بہت شارپ اینڈ ڈسٹرکٹیو، اسمارٹ، شارپ، ڈسٹرکٹیو. تو ہمارا بھی ایئر فورس میں جو ٹرینڈ ہے ہمارا پاس سے ہے، خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 8-10 سال سے دیکھیں، ہمارا JF-17 ہے، ہمارے پاس F-16 ہیں، وی آر آلسو لوکنگ ایٹ ادر تھنگس. تو ایئر فورس میں ٹیکنالوجیز انڈکشن کا ایک نئی ٹیکنالوجیز کا ایک پریسیڈنس ہے، رواج ہے، اور ہم اس پہ ہمیشہ ایمفسس کرتے ہیں. تو ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے جو کمانڈ ہے وہ اس کا سب سے زیادہ ایمفسس ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی. دوسرا ایسپیکٹ جو ہوتا ہے نا، ٹیکنالوجی اچیو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی کو سیکھنا، اس کو اپلائی کرنا از واٹ از امپورٹنٹ. بالکل. سو ہماری ٹریننگ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو ٹیکنالوجی اچیو کی جائے اس کو ماسٹر کیا جائے ٹو کیپ دا بیلنس ان دی ایئر پاور. سر کنٹمپرری جو چیلنجز ہیں اس وقت دنیا میں ایوالو ہو رہے ہیں، ریجن کے اندر ایوالو ہو رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایئر فورس کس طرح سے اپنے آپ کو ایئر پاور لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کوئی اوفینسو ڈیزائنس تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، بٹ وی ہیو آر اسٹرکچر دیٹ کیٹرس فار ٹیکٹیکل، آپریشنل اینڈ اسٹریٹجک، آل لیولس پہ ایئر فورس کی ریڈنس اویلیبل ہے. جو بات کرتے ہیں ریجن کی، اگر اس کو ایئر پاور کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں، اگر 50 سال میں 2-3 مثالیں میں دوں، لک ایٹ دی سیکنڈ عراق وار، یو نو دی لینڈ بیٹل لاسٹڈ فار 100 hours اونلی، اور اس سے پہلے ساری کی ساری ایئر پاور امپلائمنٹ تھی. تو ایئر پاور نے جو اینیمی کی کیپیبلٹی تھی اس کو سافن اتنا کر دیا تھا کہ گراؤنڈ فورسز کو جسٹ واک آن. سو دیئرفور ایئر پاور اسی طرح ہمارے بھی دیکھ لیں آپ، ابھی یہ جو سوئفٹ ٹراٹ 2019 میں دکھا دیا، آپ نے پوری دنیا کو ایگزیبٹ کر کے دکھا دیا، کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ بھی کر دی ہے اور ایگزسٹ بھی. سر انڈیا کو کیا پیغام ہے؟ جو وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے رہے، لیکن ہم نے عملاً دکھایا کہ سپیریئر ہم ہیں آؤٹ نمبر ہونے کے باوجود. اس کے علاوہ بھی سر جو اس وقت جو مختلف چیلنجز ہیں، اگر ہم بات کریں جو مختلف ڈومینز ہیں اس وقت ہماری ایئر پاور کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری ڈیفنس کی، اس وقت سائبر سپیس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں جو کہ ایمرج ہو رہے ہیں. ان چیزوں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. جی، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے اوپر.
دیکھیں جہاں تک انڈیا کو میسیج ہے وہ تو میسیج ہم ایک دن سے ایک ہی آ رہا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوفینسو بٹ ڈونٹ ڈیئر کم دس سائٹ. دس از آور میسیج ویری کلیئر اینڈ وی ہیو مینٹینڈ اٹ. اب آپ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی. دیکھیں فیوچر آف ایئر پاور جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اس میں بڑی بڑی شارپ اور اسمارٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. فار انسٹنس 4-5 ٹیکنالوجیز اب سب کانٹیننٹ میں اپلیکیشن شروع ہو گئی. فار انسٹنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بالکل ٹھیک ہے جی, سائبر, بالکل اسپیس از گوئنگ ٹو گیو یو ویزیبلٹی آف دی انٹائر بیٹل ایریا. بالکل سر. اب سائبر کی میں مثال دیتا ہوں. سائبر کیا ہے؟ سائبر وارفیئر جو ہے اس کی اوفینسو نیچر بھی ہے, ڈیفینس. ٹھیک, آپ نے اپنی ایئر پاور کو امپلائی کرنا ہے ٹو بریک دی اینیمیز. بالکل. تھینک یو سر. سو میسج از کلیئر فار انڈیا کہ کسی قسم کے وہ غلط فہمی میں نہ رہیں. پاکستان ایئر فورس نے پہلے بھی جواب دیا, اب بھی بھرپور جواب دے گی اگر کسی قسم کی وہاں سے جارحیت کی گئی. فی الوقت اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بڑی انپورٹنٹ بات کریں گے کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین کرونا ویکسینیشن کی وجہ سے تقریباً ہم جو چوتھی لہر تھی کووڈ کی اس سے ہم بچ کے نکل گئے, اور اب کئی شہروں کے اندر جو ہے حکومت انسینٹیو دے رہی ہے کہ جہاں ویکسینیشن 60% سے زیادہ وہاں پابندیاں بالکل ختم کی جا رہی ہیں. تو زندگی کی رونقیں بحال رکھنے کے لیے کرونا ویکسینیشن اب گورنمنٹ آپ کی دہلیز پر پہنچا رہی ہے, اور اس سلسلے میں اس مہم کے دوران 12 سال سے زائد عمر کے 1,50,00,000 افراد کے لیے ویکسینیشن کی سہولت آپ کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے. اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے, خود کو ویکسینیٹ کروائیے جنہوں نے ویکسینیشن ابھی تک نہیں کروائی, اور آئیں مل کر کرونا سے نجات ممکن بنائیں اور ویکسینیشن مکمل کرائیں. آج کے شو میں اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.